टू वे डॉक्यूमेंट की तरफ लेके जा रहा हूँ बिकॉज आपका हम इस पे जो है ना व्यू पॉइंट लेते हैं. ये डॉक्यूमेंट मैं अभी ब्रदर मोहम्मद अली के साथ डिस्कस कर रहा था. इसमें हम लोगों ने मॉडर्निस्ट की बात की जो रैंड रिपोर्ट में मेंशन्ड है. इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो यहाँ लिखते हैं कि अपार्ट फ्रॉम सपोर्टिंग द मॉडर्निस्ट, वो कहते हैं हेल्प ब्रेक द फंडामेंटलिस्ट एंड ट्रेडिशनलिस्ट मोनोपोली ऑन डिफाइनिंग, एक्सप्लेनिंग एंड इंटरप्रेटिंग इस्लाम. मीनिंग के ये जो ट्रेडिशनलिस्ट स्कॉलर्स हैं जिन्होंने जिंदगी अपनी दीन पढ़ने पढ़ाने में लगा दी हैं, इनकी कमर तोड़ो, इनकी कमर तोड़ो, ताकि इनको बुरा भला कहो, इनको जो लान तान करो इनके ऊपर, और इनको मौलवी का लेबल लगा के इनको बैकवर्ड साबित करने की कोशिश करो. और ये जो मॉडर्निस्ट आ रहे हैं ना, मेड इन चाइना किस्म के लोग, इनको आगे लाके ऐसे शो करो कि जैसे असल इस्लाम का चेहरा ये मॉडर्निस्ट ही आपको दिखा रहे हैं. बाकी सारे जो थे वो तो पागल जाहिल बैठे हुए थे. इतने 1400 साल से उलमा और मशाइख और आइमा कराम का सिलसिला चला हुआ है, वो सारे के सारे पागल थे. अभी ये जो लोग आए हैं ये आपको सही मानों में बताएंगे कि इस्लाम क्या होता है बाय चेंजिंग द वेरी नेचर ऑफ इस्लामिक उसूल, यानी इस्लाम के उसूल ही बदलना शुरू कर देंगे. आप मुझे बताएं, आप माशाल्लाह खुद भी मदरसे से भी फारिग हैं, माशाल्लाह आपकी वर्ल्डली नॉलेज भी है अल्हम्दुलिल्लाह. मुझे बताएं आप इसको किस तरह देखते हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले ज़िया भाई जज़ाकल्लाहु खैरन कि आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू को रेज़ किया, और मैं इन सब बात के ऊपर मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात सबसे पहले आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये मुनाफिकीन और कुफ़ार की जो इस कोशिश को कि वो चाहते हैं कि वो डायरेक्टली अगर इस्लाम को सबके सामने अगर अटैक करने की कोशिश करेंगे तो ऑफ कोर्स दे विल बी एक्सपोज्ड in front of the entire world, and they know for a fact that we have to be able to come up with a strategy कि हम slowly लोगों के अंदर उनके जो फाउंडेशनल जो सोर्सेज हैं उनको हम सेपरेट करना शुरू कर दें. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में इस बात को हाईलाइट करते हैं कि इन्नल लज़ीना यकफुरूना बिल्लाहि व रसूलिही, कि बेशक वो लोग जो कुफर करते हैं अल्लाह के साथ और उसके रसूल के साथ, व युरीदूना अन युफर्रिकू बैनल्लाहि व रसूलिही, वो चाहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में एक फर्क पैदा कर दें. व यक़ूलूना, और वो कहते हैं कि नुअमिनु बिबाद व नकफुरु बिबाद, कि हम एक चीज के ऊपर ईमान लाते हैं और दूसरी चीज के ऊपर इनकार करते हैं. व युरीदूना यत्तखिज़ु बैन ज़ालिका सबीला, और चाहते हैं इन दोनों के बीच में एक रास्ता निकाल दें. तो आज हमारे सामने ये एफर्ट की जा रही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को के ऊपर डाउट क्रिएट किया जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है उसको अलग कर दिया जाए, ताकि उनके लिए कुरान की इंटरप्रिटेशन ओपन हो जाए. मैं एक बात यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा कि देखिए तमाम फिरके, तमाम डिविएंट ग्रुप्स कुरान से ही निकले हैं, अहादीस से नहीं निकले. क्योंकि जब वो सुन्ना को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, अहादीस को, अक़वाल को, अफ़आल को जब अलग कर देते हैं अल्लाह की किताब से, तो द कुरान इज ओपन फॉर एनी इंटरप्रिटेशन. तो कुरान इज ओपन फॉर एनी इंटरप्रिटेशन. फिर ज़कात को जिस तरह से चाहे करो, फिर सलाह को जिस तरह से करो, फिर चाहे जिस तरह की इंटरप्रिटेशन करो. और वो चाहते हैं कि आपके अंदर डाउट क्रिएट करें कि ऐसे शाज ओपिनियन, ऐसे अनकॉमन ओपिनियन जो कि एग्जिस्ट करते थे, उलमा उसके बारे में जान पहचान रखते थे लेकिन कभी उसको एक्सेप्ट नहीं किया. आज इतने साल गुजरने के बाद, हजारों साल गुजरने के बाद आज बोलेंगे देखिए किताबों में मौजूद है, देखिए हदीस के मामले में फला स्कॉलर की जो ओपिनियन है वो मौजूद है, ताकि अब बोलेंगे नहीं इनकी, और उलमा ने कभी उस राय को वैल्यू नहीं दिया. यस इट एग्जिस्ट, बट इवन द सेम स्कॉलर्स कभी उन्होंने ये बात नहीं की कि जिन्हें कि इसकी बेसिस पर ही हदीस रिजेक्ट हो जाए. तो उस नैरेटिव के बारे में डाउट क्रिएट करना, ताकि आज आप बोले हाँ मेरे तो ये जो सो जो आज मॉडर्निस्ट आए हुए इनकी जो बात जो है मुझे लॉजिकल लगती है. वो लॉजिकल क्या लग रही है? आपकी ख्वाहिश के हिसाब से लग रही है. यू हैव नॉट स्टडीड द फाउंडेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द रिलीजन. और आप बोलोगे हाँ दाढ़ी रखना तो जरूरी नहीं है, गाना सुनना सब कुछ अलाउड है, पर्दे की तो वो है ही नहीं, टाइम चेंज हो गया है. बिकॉज अगर वो ओपनली आके ये बात बोलेंगे आपको कि देखिए फंडामेंटल एस्पेक्ट जो इतने सालों से चला आ रहा है इसको हटा दो, तो आप बोलोगे ये कैसे हो सकता है? बिकॉज वी somehow or the other हमारे अंदर ये इमोशनल एस्पेक्ट और फंडामेंटल एस्पेक्ट बहुत रूट्स में डाला हुआ है. तो आपको आके बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, इनको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना जो
ہماری مورل ویلیوز چل رہی ہیں ان کے اوپر لے آیا جائے. ان کو آہستہ آہستہ ان کے بیچ میں جو احادیث اور صحابہ کی جو اقوال ہیں اس کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں جو ڈاؤٹ کریٹ کیا جائے. اپنی یونیورسٹی اسٹینفورڈ ہو گیا, آکسفورڈ ہو گیا, کیمبرج ہو گیا, ایرسٹوٹل, پلاٹو کو پڑھایا جاتا ہے. آلدو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایرسٹوٹل اور پلاٹو کے بیچ میں ہزاروں سال کا فرق ہے, اور اللہ کے رسول کی اقوال ہمیں سند اور چین سے مل رہے ہیں, پر اس میں ڈاؤٹ کریٹ کریں گے لیکن ایرسٹوٹل اور پلاٹو کو بڑی فخر سے پڑھائیں گے. تو مسلمان خود شک میں پڑ جائے کہ کیا یہ بات ہے یا نہیں ہے. اگر آپ ڈاؤٹ کرو گے تو پھر قرآن کی جو عربک انٹرپریٹیشن ہے, اس کی لینگویج ہے, سب کے اوپر پھر آپ کوشچن کر جائے, پوری بیک بون اڑ جائے گی. لیکن وہ آئیں گے کہ نہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پیشن گوئی کی تھی اور کہ یہ فتنہ اٹھے گا کس سے؟ ایلیٹ سے. ایلیٹ سے کیوں کہ وہ تکیہ لگائے ہوئے, ٹیک لگائے ہوئے بولے گا کہ میرے لیے وہی چیز حرام ہے جو قرآن میں مینشن ہے, میرے لیے وہی حلال ہے جو قرآن میں انٹرپریٹیشن ہے. آج لوگ اٹھ کے یہ بات بول رہے ہیں کہ دیکھیے شراب جو حلال ہے, کیونکہ وہاں پہ اجتنبو کے الفاظ ہیں. ارے آگے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اجتنبو کے آگے طاغوت سے کرو, تو وہاں پہ بھی تمہارے لیے اجتناب ہے کیا؟ وہ حرام کا ورڈ نہیں ہے. وہ خود اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے اوپر لے کے آ جائیں گے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کو حرام کہنا چاہیے, خود نہیں بدلتے اپنے آپ کو, اللہ تعالیٰ کی کلام کو بدل دیتے ہیں. تو یہ پوری مہم چلی ہوئی ہے کہ پروموٹ کر رہے ہیں, اور وہ ایک ایلیٹ, آپ ان کی فالوورز دیکھیے کون ہے. These are people who do not want to leave. They do not want to leave their lifestyle. They just want to adjust deen within that lifestyle. ہمارے لیے کیا ہے مسلمان سمت سود بل اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو آج میڈیا پہ, اور میں آپ کے سامنے شیئر کرتا چلوں ضیاء بھائی, بیکاز آپ کا بھی ماشاءاللہ سے ٹی وی کے ساتھ, میڈیا کے ساتھ انٹریکشن رہا ہے. ہم نے ایک بہت عرصے ٹی وی چینلز کے اوپر کوشش کی ہے کہ ہم میڈیا کے اوپر آ کے لوگوں کو صحیح نیریٹو اور ایک انٹلیکچوئل انڈرسٹینڈنگ اور ایک کانورسیشن اور ایک ڈسکشن پروموٹ کر سکیں. بٹ ڈو یو نو فار دا فیکٹ دیٹ دیز میڈیا do not want to promote that understanding. They want کہ وہ ٹی وی کے اوپر ایسا مولوی آئے جو بہت جذباتی ہے, چیخ چیخ کے بات کرتا ہے, الٹی سیدھی بات کرتا ہے کہ 40% سے کم جو الکوہل پریزنٹ ہوگا وہ چیز تمہارے لیے جائز ہے. اب پیٹرول بھی پی لو, وڈکا بھی پی لو, سب کے اندر 40% سے کم ہے. اب یہ آ کے ایک شبہ, تو کیا کرے گا ایک عام آدمی جس کا دین کی کوئی فاؤنڈیشن نہیں, وہ کیا بولے گا کہ اتنے کمپلیکیشن پڑھنے کی ضرورت نہیں, یار لائف از ٹو ڈیفیکلٹ, دیز پیپل ہیو میڈ ریلیجن سو ڈیفیکلٹ. سو دس انٹائر پروپیگنڈا جو آپ نے یہ رپورٹ شیئر کی ہے, اس میں کیا ہے کہ کنفیوژن کریٹ کرنا, شک و شبہات کریٹ کرنا, تاکہ لوگ بولیں کہ یہ فاؤنڈیشن چیزوں میں ہے نہیں, تو چلو جیسے دل لگے گا ویسے کرو, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, جیسے چلنا ہے اپنی طرف سے انٹرپریٹیشن کرو, جو دل کو لگے گا اس کو فالو کیا جائے. بالکل وجیب بھائی, ماشاء اللہ آپ نے بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ اس میں ہوم ان کیا ہے, وہ یہ کہ بیسکلی جو بھی ماڈرن اسکالرز ہیں ان کی جو انٹرپریٹیشنز ہیں, ہمیں ان کو نہیں, ہمیں یہ دیکھنا کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اسلام مطلب جو میری نفس کو جو چیز پسند آ رہی ہے میں وہ لوں, بلکہ میں نے یہ دیکھنا کہ اللہ کی رضا کس چیز میں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کہاں پہ ہے, وہ جو چیز ہے وہ جیسی بھی چاہے مجھے ڈیفیکلٹ بھی لگتی ہے میں نے وہی کرنی ہے, بجائے کہ میں یہ کہوں کہ جی مجھے پسند یہ والی چیز زیادہ ہے اس لیے جو عالم بھی یہ کہہ رہا ہوگا میں اسی کو مانوں گا. تو دس از اے رانگ وے آف ایکچولی لوکنگ ایٹ اسلام, کہ ہم اپنے نفس کو خدا بنا لیں اور جو ہمارا نفس کہے اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں. تو اسی مقام پہ میں اپنے نیکسٹ گیسٹ کو بھی ساتھ ہی ان کرتا ہوں آپ کے ساتھ, اور وہ سرپرائز کی گھڑیاں اب ختم ہوئی, انتظار کی وہ جو گھڑیاں ہیں, اور یہ ہمارے پیارے بھائی مغیرہ لقمان اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. مغیرہ ویلکم. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں وجی بھائی کی بڑی زبردست اور زوردار تقریر سن رہا تھا, ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے دے. ماشاء اللہ آپ نے شیئر بھی پہلی بھی ہے فالو دا سننا, اور آج آپ اسی ٹاپک پہ پہنچ رہے ہیں, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکم. یہ تو وجی بھائی کا اسٹائل ہے, وجی بھائی کا اسٹائل ہی ہے, اسٹائل ہے ان کی پوری باڈی لینگویج, ان کی شرٹ, ان کے کپڑے, ان کا سب کچھ بول رہا ہے, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. زیادہ نہیں دے, نظر لگ جائے گی. مغیرہ آپ کا بھی ماشاء اللہ تعلق جن کو نہیں معلوم اب تک تو معلوم ہو جانا چاہیے آپ کو. مغیرہ بھی ماشاء اللہ مدرسے سے فارغ ہیں, اور ماشاء اللہ اس کے علاوہ ورلڈلی ایجوکیشن میں بھی آپ نے بڑا نام کمایا ہے, اور آج ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں, اور اسی ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے کہ یہ جو ماڈرنسٹ اسکالرس کی بات ہے, رپورٹ 2 ڈاکومنٹس میں شیئر کر چکا ہوں, بتا چکا ہوں. یہ انشاءاللہ میں ٹرائی کروں گا کہ یہ لنک پہ بھی شیئر کر دوں یہاں پہ کہ ان کے نام کیا ہیں. یہ 2 ڈاکومنٹس ہیں رینڈ کارپوریشن کے, جو کہ ایک امریکن تھنک ٹینک ہے, جو یہ بتا رہا ہے کہ اگر ہم نے اسلامک ورلڈ پہ اپنی آئیڈیالوجی کو تھوپنا ہے, لٹرلی مسلط کرنا ہے, تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا. تو مغیرہ بھائی, اس سے پہلے کہ میں آپ
کی طرف سوال لے کے آؤں. اس ڈاکومنٹ میں سے ہی کچھ پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں تاکہ اسی کے بعد پھر ہم اپنی ڈسکشن کو آگے جاری رکھیں گے. یہ ایک پوائنٹ تھا, اس کو میں بریفلی مینشن کروں گا. وہ کہہ رہے ہیں the modernist and secularists are closest to the west in terms of values and policies. یعنی ویسٹ کے جو جگری یار ہیں اپنے آئیڈیولوجیکل یعنی اس میں کہہ لیں کانسیپٹس میں, وہ ماڈرنسٹ اور سیکولرسٹ ہیں جو ویسٹ کے ساتھ بالکل الائنڈ ہے. However, they are generally in a weaker position than the other groups, lacking powerful backing, financial resources, and effective infrastructure and public platform. So basically کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہماری تھنکنگ کے مطابق تو یہ سیکولرسٹ ہیں اور ماڈرنسٹ ہیں, جو کہ مے بی مسلم ورلڈ کی پوری پاپولیشن کا شاید 10% حصہ ہو, لیکن کہتے ہیں یہ بیچارے غریب لوگ ہیں, ان کے پاس پیسے شیسے کوئی نہیں ہے, انفراسٹرکچر کوئی نہیں ہے, اور نہ ہی ان کی اس طرح سے مساجد یا مدارس ہیں جہاں پہ یہ اپنی تھاٹ کو پروڈیوس کر رہے ہیں, تو ہمیں چاہیے ہم ان کو سپورٹ کریں. سو بیسکلی یہ جو ڈاکومنٹ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ ویسٹرن مائنڈ سیٹ کے ساتھ الائنڈ جو اسکالرز ہیں ان کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے, ان کو ہم نے فائنانس کرنا ہے, ان کو ہم نے فنڈ کرنا ہے. اور اسی کے ساتھ میں اگلی یہ جو ہے نا سلائڈ پہ آؤں تاکہ پھر آپ سے ٹوٹل آپ دونوں سے انشاءاللہ فیڈ بیک لوں. وہ کہتے ہیں ماڈرنسٹ کو سپورٹ کیسے کرنا ہے, ان کا لٹریچر بانٹنا ہے, ان کو میڈیا کے اوپر پریزنس دینی ہے وغیرہ وغیرہ. اور پھر وہ کہتے یہ ہیں, یہ جو پارٹ ہائی لائٹڈ ہے لکھا ہوا ہے کہ پوزیشن سیکولرزم and modernism as a counter culture option for disaffected Islamic youth. یعنی کہ ہمارا جو بیسک ٹارگٹ یہ جو بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ جو بیچارے مسلمان نوجوان جو پہلے بیچارے آدھے کنفیوز ہوئے ہیں ان کو بتاؤ کہ سیکولرزم اینڈ ماڈرنزم از یور وے آؤٹ. یعنی تمہیں ٹریڈیشنل اسلام پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں قرآن و حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, تم ہماری انٹرپریٹیشن پڑھو اور ہم تمہیں بتائیں گے کہ اصل اسلام کیا ہوتا ہے. دس از دا نیریٹو دیٹ دے آر ٹرائنگ ٹو پش. تو بردر مغیرہ اپنے ذرا تھاٹس دیجئے کہ یہ ہمارے ساتھ کس قسم کا کھیل ہے. جزاک اللہ خیر ضیاء بھائی فار دی ماشاءاللہ وجیح بھائی کو آپ نے پہلے بلا لیا ہے, بہت سی چیزیں انہوں نے آلریڈی میری بیان کر دی ہیں. میں ایک دو چیزیں, یہ ہمیشہ ہوتا ہے عام طور پہ ہوتا ہے. اوکے میں ضیاء بھائی وجیح بھائی ٹھیک ہے, مجھے آپ ہمیشہ آخر میں بلاتے ہیں اس لیے میں جو ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ انشاءاللہ العزیز, خاص طور پہ جو آپ نے وجیح بھائی سے سوال کیا تھا اسی سے بات اپنی سٹارٹ کرتا ہوں. دیکھیں جتنے بھی فرقے, جتنے بھی یعنی ڈائیورسٹیز یا پھر آپ سمجھ لیں بہت زیادہ فرقے اور یہ جتنی فرقہ واریت اور جتنی بھی یہ مسائل ہمارے دین میں موجود ہیں, ان سب کی اصل میں بنیاد جو ہے وہ ہے مس انڈرسٹینڈنگ اینڈ مس انٹرپریٹیشن آف دا ٹیکسٹ. یعنی جو نص ہے قرآن اور حدیث کی, اس کی مس انٹرپریٹیشن بنیاد ہے. قرآن اور حدیث کو علی الاعلان جو ہے کوئی بھی انکار نہیں کرتا, بلکہ آپ ایون قادیانی فرقہ جس کو ہم میں سے میجورٹی جو ہے وہ آؤٹ آف اسلام کنسیڈر کرتے ہیں, وہ بھی قرآن اور احادیث سے, کبھی آپ ان سے بات کریں, ان سے پوچھیں تو دے وڈ ایکچولی بہت اوپنلی یہ اس بات کو ایڈمٹ کریں گے کہ ہم قرآن اور حدیث کو ماننے والے ہیں, اللہ کے رسول کی سنت کو ہم اسی طریقے سے پسند کرتے ہیں, اور وہی احادیث, وہی آیتیں اور وہی ریفرنسز جو عام طور پہ سنی اسکول آف تھاٹ سے ملتے ہیں, یا وہی آپ کو ہر اسکول آف تھاٹ سے نظر آتی ہیں وہ چیزیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرابلم کہاں پہ ہے. یعنی جب تمام اسکولز آف تھاٹ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 73 فرقے ہوں گے میری قوم, میری جو ہے امت میں, یہ تو میجر فرقے 73 ہیں, علماء نے ان کو باقاعدہ کاؤنٹ ڈاؤن بھی کیا, لیکن ان کی جو ڈویژنس ہیں آگے فردر ڈویژنس وہ تو بہت زیادہ بن گئی ہیں. یہ جتنے فرقے ہیں, جتنی ڈویژنس ہیں, ان کی بنیاد کیا ہے؟ سارے قرآن اور حدیث کو ماننے والے ہیں, سارے اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والے ہیں, سارے ایک ہی چیز پر اگریڈ اپون ہے. لیکن پھر سوال یہ ہے کہ جب ایک ہی اسلام, ایک ہی دین, پھر اتنے فرقے کیوں, اتنی انٹرپریٹیشن؟ تو ساری گیم اصل میں ساری مس انڈرسٹینڈنگ اور انٹرپریٹیشن کی گیم ہے. یہی پرابلم ہے اصل میں, جو اصل فاؤنڈیشن ہے کہ, اور یہی پوری بیک گراؤنڈ ہے ماڈرنسٹ اسلام کی اور کلاسیکل اسلام میں. یہ ماڈرنسٹ بھی کبھی قرآن اور سنت کو علی الاعلان انکار, مجھے ایک ماڈرنسٹ دکھا دیں, انلیس کہ بہت اوپنلی ہوں جو قرآن ریجیکٹرز ہیں, لیکن وہ بہت تھوڑے ہیں, اور حدیث ریجیکٹرز ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں, اور عام طور پہ ان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ ان کو کوئی اتنا ایسچ یعنی بائی بھی نہیں کرتا. امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی عنہ کا بڑا معروف قول ہے کتاب الروح کے اندر, وہ فرماتے ہیں کہ ان سوء الفهم عن اللہ ورسولہ اصل کل بدعۃ وضلالہ نشأت فی الاسلام غریبا وحدیثا. وہ کہتے ہیں کہ ہر جو ہے ہر فرقے کی, ہر مس انڈرسٹینڈنگ کی جو بنیاد ہے وہ ہر فرقے کی اور ہر گمراہی اور بدعت کی جو بنیاد ہے وہ اصل میں مس انڈرسٹینڈنگ ہے قرآن اور حدیث کی.
اور پھر وہ کہتے ہیں خوارج سے لے کے وہ پھر مختلف جو جہمیہ معتزلہ ان کے نام لیتے ہیں کہ یہ سب جو فرقے نکلے، یہ جو سب ڈویژنز ہوئیں، ان کی بنیاد کیا تھی کہ قرآن اور سنت کے فہم کے اندر انہوں نے غلطی کھائی. اور آپ دیکھیں کہ ہمارا جو سب سے پہلے اسکول آف تھاٹ جو اسلام کے اندر ایمرج ہوا وہ خوارج کا تھا. خوارج سب سے پہلے آئے، حروریہ بھی ان کو کہتے ہیں. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے کافر کہا، اسی طریقے سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی انہوں نے کافر کہا. اور بنیاد کیا تھی؟ بنیاد قرآن مجید کی آیت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تھی، بلکہ دین پر عمل کرنے والے اتنے زیادہ تھے کہ لوگ ان کی جو ہے نا عبادتوں کو جو ہے وہ بڑے ایڈمائر کرتے تھے. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں بڑا معروف جملہ کہا تھا. ان سے پوچھا کہ بھئی تمہارا کلیم کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارا کلیم کیا ہے؟ لا حکم الا للہ. ہم آپ کو کافر اس لیے کہتے ہیں، ہم لوگوں کو کافر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہم قرآن مجید کی آیت ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. سورہ مائدہ میں اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قرآن مجید کی آیت پر جو سٹیٹمنٹ کہی، جو صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ کلمۃ حق ارید بها الباطل، کہ سٹیٹمنٹ از حق، بھی جو بات کر رہے ہیں وہ سچی ہے، لیکن ارید بها الباطل، جو بات جو مراد لے رہے ہیں، جو انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں وہ باطل ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ پورا پریمس جو ہے، پوری جو فاؤنڈیشن ہے خوارج کی، معتزلہ کی، جہمیہ کی، جتنے بھی فرقے ہیں، سب کی بنیاد مس انٹرپریٹیشن آف دا قرآنک ٹیکسٹ ہے. کیونکہ قرآن مجید، اب دیکھیں قرآن مجید کو میں اپنی طرح انڈرسٹینڈ کرتا ہوں، آپ اپنی طرح سمجھتے ہیں. ہزار لوگوں کی ڈفرنٹ دماغ ہے، ڈفرنٹ ان کی کانٹیکسٹ ہے، ڈفرنٹ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، نالج کے بیک گراؤنڈز ہیں. کس کو ہم بیس بنائیں گے؟ تو کوسچن سب سے بڑا یہ اٹھتا ہے، سب سے بڑا سوال جو عام طور پہ، اور ہمارے ہاں دو بیسکلی تھاٹس پائے جاتے ہیں. ایک وہ تھاٹ ہے ان لوگوں کا جو سمجھتے ہیں کہ جی سارے ٹھیک ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگوں کو آپ ان سے بات کریں نا کہ یار یہ غلط ہے، وہ کہتے ہیں یار ہاؤ کین یو سے، مطلب آپ ان سے جائیں گے وہ بھی آپ کو قرآن و حدیث کی حدیث دکھا دیں گے، تو ہاؤ کین یو سے دے آر رانگ. مطلب یہ وہ لوگ ہیں ہمارے ہاں جو عام طور پہ ذرا جو ہے نا تھوڑے سے سیکولرسٹ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایوری انٹرپریٹیشن از کریکٹ، کیونکہ یہ بس قرآن اور حدیث کو مان رہے ہیں، ان کی بھی ایویڈنس ہے، بس کسی کو چھیڑو نہ جیو اور جینے دو والی بات کرتے ہیں کہ آپ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، یار کسی سے لڑو نہیں. حالانکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ ایک چیز کو حلال کہہ رہا ہے، دوسرا حرام کہہ رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں دونوں ٹھیک ہے. ایک کہہ رہا ہے یہ بدعت ہے، ایک کہتا ہے یہ سنت ہے، دونوں کو، یعنی ہزاروں مثالیں اس کی موجود ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ دوسرا اسکول آف تھاٹ کیا کہتا ہے، جو دوسری مین اسٹریم ہے ہمارے ہاں، وہ یہ کہتی ہے کہ جی اس کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے، کوئی نہ کوئی کرائٹیرین ہے انڈرسٹینڈنگ کا، کہ ہم کس طریقے سے انڈرسٹینڈ کریں گے قرآن اور حدیث کو. کیونکہ قرآن اور حدیث کی جو انٹرپریٹیشن ہے، فیمنسٹ بھی وہی قرآن اور حدیث کی آیتیں استعمال کرتے ہیں، سیکولرسٹ بھی وہی آیتیں استعمال کرتے ہیں، ماڈرنسٹ بھی وہی آیتیں استعمال کرتے ہیں. ماڈرنسٹ سو کالڈ اسکالرز آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے الیاذ باللہ، بڑے عجیب و غریب، نام نہیں لینا چاہیے، ہمیں نام لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ بھی قرآن اور حدیث کی آیتوں سے ہی الیاذ باللہ اپنے ایجنڈاز کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں. تو مسئلہ یہ، ان کو پکڑنے والا کون ہے؟ وہ کہے گا جی میں تو قرآن سے باہر ہوں، یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، میں تو اپنی انڈرسٹینڈنگ پہ فالو کروں گا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ کے لیے اللہ نے کوئی کرائٹیریا دیا ہے اس دنیا میں کہ نہیں؟ وہ انڈرسٹینڈنگ کا کرائٹیریا کیا ہے؟ وہ انڈرسٹینڈنگ کا کرائٹیریا سمپل ہے. بات بہت لمبی ہے، اس پہ ہماری کئی سیشنز بھی ہو چکے ہیں، الحمدللہ کلاس بھی چل رہی ہے، اس کو بھی میں نے کئی جگہوں پہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی احادیث کے ساتھ. وہ ہے اللہ کے رسول کا فہم، اللہ کے رسول کے صحابہ کا فہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کے جو اسٹوڈنٹس تھے، تابعین اور اتباع التابعین، ان کا جو فہم ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن مجید کو یا ٹیکسٹ کو، احادیث کو صرف ڈیلیور نہیں کیا، بلکہ اس کی تبیین بھی کی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ آپ اس کی تبیین کریں، اس کی وضاحت کر دیں. اور یہ بات اصولی ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنی سٹیٹمنٹ کی وضاحت خود ہی بتا سکتا ہے کہ میں اس سے مراد کیا لے رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز کا مطلب تو دعا بھی ہے، صلاۃ کا مطلب عربی زبان میں دعا ہے، لیکن کون بتائے گا اس سے مراد 5 وقت کی نماز ہے؟ وہ وہی بتائے گا جو سٹیٹمنٹ بولنے والا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں اللہ کے رسول کے ذریعے، سنت کے ذریعے. اس لیے جو وجی بھائی نے بات کی تھی، بڑی اہم بات کی تھی کہ سنت سے بھاگتے ہیں لوگ، کیونکہ سنت کیا کرتی ہے؟ وہ اللہ کے رسول نے وہ قرآن مجید کا فہم بیان کیا ہے اپنی زندگی سے، پھر صحابہ نے اس کو فالو کیا، اس کو آگے ڈیلیور کیا ہے، تابعین نے اس کو ڈیلیور کیا. تو جو اگر آپ صحابہ، تابعین اور اتباع التابعین جو ہیں ان کے فہم کو کرائٹیرین بنا لیں کہ جی یہ ہمارا فہم ہے قرآن اور سنت کا، قرآن اور سنت کو صرف ماننا کافی نہیں ہے، قرآن اور سنت کو ماننے والے تمام سو کالڈ مسلمز بھی مانتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی اور سنت کی انڈرسٹینڈنگ کون سی درست ہے؟ میری یا آپ کی، یا فلاں بندے کی، یا آپ کی ضیاء بھائی کی، وجی بھائی کی، کس کی؟ وہ نہیں ہے. وہ جو اگر وہ انڈرسٹینڈنگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، صحابہ کے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہو، اتباع التابعین کے مطابق ہو، تو پھر اس کے مطابق چلے گی.
پھر آپ کہہ سکتے ہیں ہاں یہ انڈرسٹینڈنگ صحیح ہے. جو اس کے مطابق جو بالکل نئی بات کر رہے ہیں, نہ صحابہ نے کہیں نہ سنت نے کی, تو ہمارے بارے میں سمپل کرائیٹیرین یہ ہے کہ یہ چیز ریجیکٹڈ ہے, یہ بدعت ہے. تو بدعت صرف عمل میں نہیں ہوتی, بدعت فہم اور عقیدے میں بھی ہوتی ہے, کہ آپ نے کوئی نیا فہم بتایا, نئی عقل بتائی, تو یہ بھی بدعت ہوتی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ بڑی بیسک کہانی ساری میں سمجھتا ہوں اس پورے ایجنڈا کے اندر, پوری گیم ہی یہ ہے کہ وہی بات ہے انزل القرآن مجملا حتی بینہ الرسول, جیسا کہ علماء کہتے ہیں قرآن مجید مجمل نازل ہوا. قرآن مجید کے اندر نمبر آف ایسی انٹرپریٹیشن ہے, قرآن مجید خود کہتا ہے, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ شبہات ہیں, حدیث کے ذریعے بتایا, قرآن مجید میں بھی ہے آیات متشابہات ہیں جس کے کئی میننگز نکل سکتے ہیں. تو اس کو محدد کرنا, اس کے میننگز کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, صحابہ کا فہم ہے. جب آپ اس کو کرائیٹیرین بنا لیتے ہیں تو آپ پوری امت میں سے صرف ایک گروہ, ایک جماعت رہ جاتی ہے, ان کے آئیڈیالوجی بھی سیم ہوتی ہے, ان کا وے آف تھنکنگ بھی سیم ہوتا ہے, اور ایگزیکٹلی وہ لوگ ہیں جن کو سب سے زیادہ تکلیف ویسٹ کو جس سے تکلیف ہے, بیکاز دے آر ایکچولی کنسیڈرڈ ٹو بی دا فنڈامنٹلسٹ, دے آر کنسیڈرڈ ٹو بی ایکچولی دوز پیپل. تو سیکولرسٹ آر دوز ماڈرنسٹ, کیونکہ ماڈرنسٹ کی ڈیفینیشن جو اگر آپ دیکھیں تو کلاسیکل جو پراپر ڈیفینیشن ہے اس کے اندر یہی ہے, the one who is unconventional, جو کہ کنونشن کو اور جو ٹریڈیشن کو ریجیکٹ کرتا ہے. لیکن ٹریڈیشنلسٹ کیا ہوتا ہے, وہ اپنی فہم کو ڈیپینڈ کرتا ہے ٹریڈیشن کے اوپر, قرآن اور سنت کی بنیاد پر. تو آئی تھنک دس از دی مین آئیڈیا, دس از دی پرابلم دیٹ وی آر فیسنگ, اور دس از دا تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو ریٹرن ٹو. جزاک اللہ خیر.